बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, आज संडे है, इतवार का दिन है और आप जानते हैं कि हर संडे को, हर इतवार को हम किसी एक अहम उन्वान और टॉपिक पर ज़रूरत के बुनियादी और बेसिक 10 अहम मसाइल मोतबर और मुस्तनद किताबों के हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों से मुतालिक 10 अहम और ज़रूरी मसाइल मोतबर किताबों के हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जैसे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े कब फ़र्ज़ हुए और रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की क्या फ़जीलतें हैं, और अगर कोई रोज़े नहीं रखता तो उसकी क्या सज़ा और वईद वारिद हुई है। ऐसे ही रोज़ों का फ़िदिया क्या है और फ़िदिये की अदायगी कब लाजिम और ज़रूरी होती है। इसी तरह रोज़े का कफ़ारा क्या है और कफ़ारा अदा करना कब लाजिम और ज़रूरी होता है। इस किस्म के 10 अहम मसाइल मोतबर किताबों के हवालों के साथ हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप तवज्जो के साथ आखिर तक इस वीडियो को देखें, इन मसाइल को सुने और चूँकि अगले महीने में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप ये मसाइल सवाब की नीयत से दूसरों को भी बतलाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े कब फ़र्ज़ हुए। देखिएगा, जुमहूर मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में, जो महीना इस्लामी ये चल रहा है, इसी महीने में सन 2 हिजरी को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं। अगर इसकी तफसीली जानकारी और इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात हमें हासिल करनी है तो हम दर्स तिरमिज़ी नामी किताब को जिल्द 2 सफ़ा 511 से आगे के हिस्से में पढ़ें। बहुत अहम और ज़रूरी मालूमात हमें इससे मुताल्लिक़ वहाँ मिल जाएंगी। दूसरा सवाल ये है कि रोज़ों की फ़जीलत क्या है। देखिएगा, यूँ तो बहुत सारी अहादीस हैं जिनमें रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़जीलतें बतलाई गई हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ 2 रिवायतें आपके सामने इस वक्त ज़िक्र करूँ। बुखारी शरीफ में 1901 नंबर की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो शख्स ईमान के होते हुए सवाब की नीयत से रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़ों की पाबंदी करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ा रखने की बरकत से उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। इसके अलावा बुखारी शरीफ में 1896 नंबर पर एक रिवायत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना फिल जन्नति बाबन युक़ालु लहुर रय्यान यदखुलु मिन्हु स्साइमुन यौमल क़ियामा। आपने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रय्यान है। रय्यान हम अपने बच्चों का भी नाम रख देते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि उस रय्यान नामी दरवाज़े से कल क़यामत के दिन सिर्फ़ वो लोग ही जन्नत के अंदर दाखिल होंगे जो दुनिया के अंदर रोज़ों की पाबंदी करते होंगे। और आपने इस दरवाज़े से दुखूल की फ़जीलत भी बयान फरमाई और यूँ कहा, मन दखलहु लम यज़मा अबदा, कि जो एक मरतबा उस रय्यान नामी दरवाज़े से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। तो ये रोज़ों की वो फ़जीलत है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमाई है। तीसरा सवाल ये है कि रोज़े न रखने की सज़ा क्या है। देखिएगा, हम यहाँ 2 बातों को समझें। पहली बात तो ये कि अगर कोई शख्स रोज़ों की फ़र्ज़ियत का इनकार करता है, वो ये मानता है कि रोज़े रखना लाजिम और ज़रूरी नहीं है, वो रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मुनकिर है, तो जुमहूर मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उसूलियीन और तमाम फ़ुक़हा ऐसे शख्स के बारे में लिखते हैं कि वो शख्स इस्लाम से और ईमान के दायरे से खारिज है। और दलील उसकी ये है, वजह उसकी ये है कि रोज़ों की फ़र्ज़ियत का सबूत कुरान करीम से है। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पिछली उम्मतों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। तो चूँकि
روزوں کی فرضیت کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت سے ہے، اور جو شخص روزوں کی فرضیت کا انکار کرے گا تو گویا اس شخص نے قرآن کی اس آیت کا انکار کیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی انکار کر دینے سے آدمی اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کا منکر ہو، وہ یہ مانتا ہو کہ روزے رکھنا لازم اور ضروری نہیں ہے، تو وہ شخص اس نظریے کی بنیاد پر ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری بات ہم یہاں یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص روزوں کی فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا، وہ مانتا ہے کہ ہاں رمضان کے روزے رکھنا ایک ایمان والے کے اوپر لازم اور ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزوں کی پابندی نہیں کرتا، روزے چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اصولیین نے لکھا ہے کہ ارتکب اثما، کہ وہ شخص روزے نہ رکھ کر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، لہذا اس کے لیے معافی اور اللہ تعالیٰ سے استغفار لازم اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یجب علیہ ان یتلافی، اس شخص کے اوپر یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ اس نے رمضان کے مقدس مہینے میں جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے ہی روزوں کی رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد جلد از جلد قضا کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ روزے کا کفارہ کیا ہے اور کفارہ کب واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے گا فتوے کی مشہور کتاب فتاوی ہندیہ میں جلد 1 صفحہ 205 پر اس سلسلے میں یہ تفصیل لکھی ہے کہ وہ شخص جس میں روزہ رکھنے کی تمام شرطیں پائی جاتی ہوں، یعنی وہ عاقل، بالغ، مکلف، ان تمام چیزوں کا حقیقی مصداق ہو، اور وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت بھی کر چکا ہو، پھر اس کے بعد وہ شخص جان بوجھ کر بغیر کسی عذر اور پریشانی کے، بغیر کسی مجبوری کے روزے کو توڑ دے جان بوجھ کر، تو ایسے شخص کے اوپر اس روزے کی قضا بھی لازم ہے اور اس کا کفارہ بھی اس شخص کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اور روزے کا کفارہ قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں جو فقہا نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلا آپشن تو اس کے سامنے یہ ہے کہ وہ کنٹینیو مسلسل 60 دن کے روزے رکھیں۔ اس میں ہم یاد رکھیں کنٹینیو اور مسلسل کی شرط ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر 60 روزوں کے درمیان میں ایک روزہ بھی اس کا رہ جاتا ہے تو دوبارہ نئے طریقے سے اس کے لیے 60 روزے رکھنا لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ پہلا آپشن ہے کفارے میں۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر وہ 60 روزے رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے، اتنی طاقت اور قوت بدن میں نہیں ہے، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو صدقۃ الفطر کی مقدار یعنی 2.25 کلو غلہ یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ یہ سیکنڈ آپشن ہے، اور اس سیکنڈ آپشن میں بھی بہت ساری تفصیل فقہا نے لکھی ہے۔ مثال کے طور پر پہلا آپشن تو اس کے سامنے یہ ہے کہ وہ ایک ہی مسکین کو 60 دن تک 2.25 کلو غلہ روزانہ دیتا رہے، یہ پہلا آپشن ہے کفارے کی ادائیگی کا۔ اور دوسرا آپشن اس میں یہ ہے یعنی غلہ دینے میں کہ وہ 60 مسکینوں میں سے ہر ایک کو 2.25 کلو غلہ ایک ہی مرتبہ میں دے دے، اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے اس میں کہ 2.25 کلو غلہ یا اس کی قیمت دینے کے بجائے وہ 60 مسکینوں کو ایک ہی دن صبح اور شام دونوں وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دے۔ اسی میں یہ بھی آپشن فقہا نے لکھا ہے کہ ایک ہی مسکین کو وہ 60 دن تک صبح اور شام دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ ان تمام صورتوں پر عمل کرنے سے اس شخص کا روزے کا کفارہ شرعاً ادا ہو جائے گا۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ روزے کا فدیہ کیا ہے اور فدیے کی ادائیگی کب لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیے گا فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا زیادہ کمزور اور ضعیف ہو گیا ہے کہ وہ نہ روزے رکھ سکتا ہے اور نہ یہ امید ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں صحت یاب ہو کر کے روزہ رکھ سکے گا، یعنی اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب رہتی ہے کہ میڈیکل کے اکارڈنگ اب نہیں لگتا کہ یہ شخص کچھ
ایسی پوزیشن میں آ پائے گا کہ یہ دوبارہ روزے رکھ سکے۔ تو اس صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ وہ روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے، اور ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے، یعنی صدقۃ الفطر ہی کی قیمت ہے۔ لیکن ہم یہاں ایک وضاحت بہت اچھے طریقے سے سمجھے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آدمی نہ روزہ رکھ سکتا ہو اور نہ ان فیوچر روزہ رکھنے کی پوزیشن میں واپس آ سکتا ہو، اس کے لیے روزے کا فدیہ دینے کی گنجائش ہے۔ ہر وہ آدمی فدیہ نہیں دے سکتا جو کسی مجبوری کے تحت بیماری وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، کیونکہ اگر اس کو یہ امید ہو کہ میں اب روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسی کوئی بیماری یا مجبوری ہے، اور اسے لگتا ہے کہ میں رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اس روزے کی قضا کر سکتا ہوں، تو اب اس کے لیے فدیہ دینا ضروری نہیں ہے، نہ فدیہ دینا اس کے لیے جائز ہے، بلکہ اس کے لیے اس چھٹے ہوئے روزے کی قضا کرنا ہی لازم ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ آج کل جو نابالغ بچے کم عمر میں روزہ رکھتے ہیں تو ان کے پیرنٹس، ان کے گارجین روزہ کشائی کی رسم کرتے ہیں، دعوت وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے گا، سیم اسی سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ لکھا ہے، میں اسی کے الفاظ آپ کو پڑھ کر کے سناؤں کہ نابالغ بچوں کو روزہ رکھوا کر ان کی روزہ کشائی کی جو رسم ہوتی ہے، اس میں شرعی اعتبار سے مختلف منکرات اور مفاسد پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ رسم قابل ترک ہے، یعنی اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نہ ایسی رسومات کا انعقاد کرنا چاہیے اور نہ ایسی رسومات میں ہم مسلمانوں کو شرکت کرنی چاہیے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک کے ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا لازم اور ضروری ہے، یا پہلے ہی روزے کی نیت پورے مہینے کی طرف سے کافی ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، فتوے کی مشہور کتاب فتاوی تاتار خانیہ میں جلد 3 صفحہ 368 پر صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ کیا زبان سے روزے کی نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری ہے، یا دل کے ارادے سے ہی ہماری نیت ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، فتاوی شامی میں جلد 3 صفحہ 345 پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں یہ صراحت لکھی ہے کہ نیت کے لیے زبان سے الفاظ کا ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ دل سے ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ بلکہ فتاوی ہندیہ میں تو جلد 1 صفحہ 195 پر اس سلسلے میں یہ وضاحت لکھی ہے کہ السحر فی رمضان نیتن، کہ روزے کے لیے سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہے، یعنی اگر کسی بندے نے رمضان کے مہینے میں سحری کھائی ہے اور بعد میں وہ نیت نہیں کرتا ہے، تو یہ سحری کھانا ہی اس کے روزے کی نیت کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ 9واں سوال یہ ہے کہ بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص سحری میں کچھ کھائے پیے بغیر روزے کی نیت کر لیتا ہے تو شرعاً اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا، فتوے کی مشہور کتاب فتاوی تاتار خانیہ میں جلد 3 صفحہ 355 پر اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ وَيُسَنُّ لِلصَّائِمِ السُّحُورُ، کہ روزے دار کے لیے سحری کھانا سنت عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری میں کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیتا ہے تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس کا روزہ بغیر کسی کراہت کے ادا ہو جائے گا، البتہ وہ سحری نہ کھانے کی وجہ سے سحری کی برکت سے محروم رہے گا، اس لیے کہ سحری کھانا سنت ہے، اور جہاں تک ہو سکے سحری میں کچھ کھا پی کر ہی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی نیت کر لے اور پھر صبح صادق سے پہلے وہ کچھ اور کھا لے، یعنی نیت کرنے کے بعد وقت کے ختم ہونے سے پہلے وہ کچھ اور کھا پی لیتا ہے، تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا، فتاوی ہندیہ میں جلد 1 صفحہ 194 پر یہ لکھا ہے کہ روزے کی ابتدا صبح صادق سے ہوتی ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو تو چاہے ہم نیت کیوں نہ کر لیں، ہم وقت کے ختم ہونے سے پہلے جو چاہے کھا سکتے ہیں، جو چاہے پی سکتے ہیں، اس سے
ہمارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ شرعاً ادا ہو جائے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق 10 اہم اور ضروری مسائل تھے جو حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ آپ ان مسائل کو خود بھی عمل میں لائیں اور دوسروں کو بھی ثواب کی نیت سے بتلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسم بجنوری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔